Dear students, it's a textbook of English for grade 9. I would request the students to please pick up your pen or pencil with you and also try to note down the meanings of difficult phrases and words in Urdu. And this book contains very important lessons for you, and you try to understand each and every word for your vocabulary, and also try to understand the pronunciation or the correct pronunciation of each and every word and phrase, and also try to understand the theme or the lesson of the content of all the lessons or units included in your book. Hope you understand what I am saying. Please let us go for the first lesson. Let us try to understand first the mind map. The mind map means you should try to understand what does this lesson contain. What would be the topics that would be discussed later on in the content of the lesson. प्यारे बच्चों, ये 9th की क्लास की इंग्लिश की किताब है। दरख्वास्त करूँगा कि आप पेंसिल या पेन अपने साथ लें, कॉपी लें, और जो मुश्किल अल्फाज में बताऊँगा या फ्रेजेस की मानी बताऊँगा तो आप उसको नोट करें। सबसे पहले तो आप ये जहन में रखें कि जो भी आपने लेसन जब आप पढ़ेंगे तो आपने उस लेसन को दोहराना है, उसकी समरी तैयार करनी है, मुश्किल अल्फाज के मानी लिखनी है, किताब के ऊपर नहीं, आपने नोटबुक के ऊपर लिखनी है। और फिर माइंड मैप को सबसे पहले देखें। माइंड मैप का मतलब है कि एक जहन के अंदर नक्शा कि क्या इस किताब या इस लेसन के अंदर डिस्कस किया जाएगा। मसलन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस लेसन में जो भी कुछ भी होगा तो वो आप देखें कि इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो रहमतुल लिल आलमीन ये डिस्कस किया जाएगा। फिर उसके बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जस्टिस यानी इंसाफ का तरीक़ेकार के बारे में आपको पता चलेगा। फिर उसके बाद ह्यूमैनिटी, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जो इंसानियत का शर्फ था और जो जज्बा था उसका ज़िक्र होगा। फिर आगे पैशंस यानी सब्र व इस्तिक़ामत, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर बर्दाश्त कितनी थी। और फिर सादिक और अमीन, ये अज़ीम तरीन ख़ुसूसियात जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में मुज्तमिअ थी। तो ये लेसन बुनियादी तौर पर इसके मुतल्लिक़ है। आइए अब देखते हैं कि क्या इस लेसन का मतलब है। सबसे यहाँ से शुरू करते सबसे पहले, ओ यू हु हैव बिलीव्ड सीक हेल्प थ्रू पेशेंस इन प्रेयर। ए लोगो जो ईमान लाए हो, आप सब्र और दुआ के ज़रिए से मदद हासिल करें। इंडीड अल्लाह इज़ विद पेशेंट, और अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। यानी जो भी मुश्किल आए, जो भी तकलीफ़ आए ज़िंदगी में, तो सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, जो भी मुश्किल आप पर आन पड़े तो आपने अल्लाह ताला से उस मुश्किल को दूर करने के लिए अपने सब्र व इस्तिक़ामत और दुआ के ज़रिए से मदद मांगनी है। इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। ये कुरान पाक की आयत है अल बकरा, और ये आप इसके नंबर भी नोट कर सकते हैं। तो ये तो सबसे पहले हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस लेसन से पहले आयत का तर्जुमा भी आप जहन में रखिए। इस तरह से बेशुमार और भी आयत हैं जिसमें सब्र की तलकीन की गई है। अब हम शुरू करते हैं। बाय टॉलरेंस वी मीन अ फेयर एंड ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज हुज लाइफस्टाइल डिफर्स फ्रॉम अस। टॉलरेंस का मतलब है बर्दाश्त। बर्दाश्त से मुराद ये है कि हम दूसरों की तर्ज़ ज़िंदगी जो कि हमसे मुख्तलिफ है
اس کی طرف ہمارا ایسا غیر ذاتی اور ایک اچھا منصفانہ رویہ رکھنا چاہیے کہ جس کے اندر نفرت نہ ہو، جس کے اندر غصہ نہ ہو، اس کی جو بھی مرضی ہے، جو بھی جس طرح سے زندگی کا طور طریقہ ہے، وہ بے شک ہم سے مختلف ہو، اور اگر وہ غلط بھی کر رہا ہو تو تب ہم نے ان کو مشورہ دینا ہے، پیار سے ان کو سمجھانا بجھانا ہے۔ ہم نے غصے کا یا نفرت کا یا عدم برداشت کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ برداشت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے کوئی بری بھی بات کرے، کوئی غلط رویہ بھی اگر وہ اختیار کرے، تو ہم نے اس کو پیار سے سمجھانا ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے وہ صحیح نہیں ہے، نہ کہ ہم جواب میں گالیاں دیں، اس کا گریبان پکڑ کر اس پر غصہ کریں یا ملامت پر اتر آئیں، اس کو بھی زد و کوب کرنا شروع کر دیں۔ بنیادی طور پر اس کا مطلب یہ ہے ٹالرنس از the virtue which enables a person to forbear۔ برداشت وہ وصف ہے جو کسی بھی انسان کو اس قابل بناتا ہے to forbear کہ وہ برداشت کریں۔ the attitude negative remarks in action کہ کسی اور شخص کی طرف سے برا رویہ یا نامناسب رویہ یا منفی باتیں یا ان کا عمل کا جواب with patience and calmness اپنے صبر و استقامت اور خاموشی سے دیں۔ The life of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is a superb example of tolerance۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک عظیم ترین اعلیٰ مثال ہے برداشت اور صبر کی۔ It is his tolerance that let him forgive his worst enemies۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت ہی تھی کہ جس کی وجہ سے کہ وہ اپنے عظیم ترین اور خراب ترین اور برے ترین دشمنوں کو بھی درگزر کرتے تھے، معاف کرتے تھے۔ Truly he is an epitome of tolerance۔ بلکہ حقیقت یہ ہے، سچ یہ ہے کہ وہ برداشت کی پیکر تھے، خلاصہ تھے۔ forgiveness، patience and compassion۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر و برداشت، درگزر اور معافی، اور صبر و استحکامت اور پیار اور محبت کے پیکر تھے۔ The Holy Quran describe him as a رحمت للعالمین، a mercy unto the whole mankind in the universe۔ قرآن پاک نے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین یعنی تمام انسانوں کے لیے رحمت اور تمام کائنات کے لیے رحمت کے عنوان سے بیان کیا ہے یا اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ While preaching Islam in Makkah, the Quraysh ostracized him۔ قریش میں تبلیغ کے دوران، مکہ میں تبلیغ کے دوران قریش نے ملک بدر کر دیا، شہر بدر کر دیا، یعنی کہ مکہ سے کے شہر سے ان کو باہر نکال کیا۔ اینڈ ہیز فیملی بنو ہاشم، ان کا خاندان بھی ان کے ساتھ تھا، بنو ہاشم کا خاندان کے افراد، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں تبلیغ کے دوران ان کو باہر نکال کیا، یعنی کہ شہر بدر کر دیا، شہر سے باہر نکالا، ostracized۔ They lived in a valley called شبی ابی طالب، اور مکہ سے دور ایک وادی شبی ابی طالب میں رہنے پر مجبور ہو گئے۔ قطع تعلق بھی تھا، لوگوں سے کہا گیا تھا کہ آپ نے ان کو کوئی مدد نہیں دینی۔ There was scarcity of food and water۔ وہاں پر پانی اور خوراک کی کمی بھی بہت زیادہ تھی، قلت بھی تھی۔ The believers had no means of income۔ جو صحابہ کرام ایمان لے کر آئے تھے، جو ان کے ساتھ تھے، ان کا تو کوئی معاش کا ذریعہ بھی نہیں تھا۔ And they were leading a very tough life for a period of 3 years۔ 3 سالوں کے دوران، اس قطع تعلق کے دوران، اس بائیک آؤٹ کے دوران، صحابہ کرام اور ان کے خاندان کے افراد اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
مبارک نے بڑی سخت زندگی گزاری، ان پر دور بڑا مشکل تھا، بہت یعنی کہ بڑی مشکلات سے وہ گزرے. ڈیورنگ دس سچویشن، اس حالت کے دوران، اس حالت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ ریمینڈ کام اینڈ ٹالرنٹ، وہ خاموش رہیں، برداشت کرتے رہے. اینڈ نیور تھاٹ اباؤٹ ٹیکنگ اینی ریونج اینی سارٹ آف ریونج، اور کبھی بھی کسی قسم کی لوگوں سے بدلہ لینے کی سوچا بھی نہیں. ایون آفٹر ہی ہیڈ کنکرڈ مکہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم taught his followers، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوستوں، اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا to remain tolerant، کہ وہ برداشت کا مظاہرہ کرے. آفٹر دا conquest آف مکہ، مکہ کے فتح کے بعد the Muslims army entered مکہ humbly and peacefully. آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی مکہ میں فتح مکہ کے بعد، کانکویسٹ فتح مکہ کے بعد بڑے عاجزی کے ساتھ اور بڑے پرامن طریقے سے داخل ہوئی. نو ہاؤس واز روبڈ، کسی گھر کو نہیں لوٹا، کسی گھر سے چوری نہیں کی. نو مین اور وومن واز انسلٹڈ، کسی عورت یا مرد کی بے عزتی بے حرمتی نہیں کی گئی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم granted a general amnesty to the entire population of مکہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مکہ کے اندر تمام لوگوں کی آبادی، جتنے بھی لوگ تھے، ان کے لیے عام معافی کا اعلان کیا. جنرل امنسٹی کا مطلب ہے عام معافی، اور گرانٹ کا مطلب ہے دلا دینا. آفٹر کانکویسٹ آف مکہ when everybody gathered in خانہ کعبہ، جب تمام لوگ خانہ کعبہ میں جمع ہو گئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم asked the people of Quraysh what do you expect in my hands، اے قریش کے لوگوں، آپ مجھ سے کیا توقعات رکھتے ہیں، یعنی آپ کے کیا خیالات ہیں، آپ کہ میں کیا آپ کے ساتھ کر ڈالوں گا، آپ کی کیا خیال ہے، آپ کا کس چیز کی آپ مجھ سے توقع رکھتے ہیں. ظاہر ہے کہ انہوں نے تو بہت زیادتیاں کی تھیں، بہت ظلم ڈھائے تھے، تو وہ سارے ظلم تو ان کے جو بھی قریش کے لوگ تھے یا مکہ کے لوگ تھے ان کو یاد آ گئے. They all shouted in one voice kindness and pity، gracious brother and gracious nephew. وہ سب لوگ بیک آواز بلند کہنے لگے، اے حضور، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور محبت اور رحم کی توقع رکھتے ہیں، ایک مہربان بھائی کی توقع رکھتے ہیں، ایک مہربان بھتیجی کی توقع رکھتے ہیں. They were not disappointed، وہ مایوس نہیں تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم said the same forgiving words as حضرت یوسف علیہ السلام had said to his brothers. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر وہی الفاظ دہرائے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے ادا فرمائے تھے، یعنی سورہ یوسف کی آیات کا وہ ترجمہ کر کے وہی الفاظ بولے. Have no fear this day، اس دن آپ پر کوئی خوف نہیں ہے. May Allah forgive you، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے. And He is the most merciful to those who show mercy، اور اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں پر بڑا رحم فرماتا ہے جو خود لوگوں پر رحم فرماتے ہیں، جو لوگوں پر رحم کہتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم even forgive ابو سفیان and his wife ہند. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابو سفیان اور اس کی بیگم، اس کی بیوی ہند، عام طور پر سے ہندا کہتے ہیں لیکن اس کا نام ہند تھا، ہند، ان کو معاف کر دیا. who were the worst enemies of حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے برے دشمن تھے اور سب اسلام کی بھی بڑی دشمن تھی. he plotted many times against the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت سارے مواقعوں پر ابو سفیان نے اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کی تھیں، پلاٹ سازش کرنا، بٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیور ڈیڈ سو، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی
بدلے میں ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا، یعنی کہ ظاہر ہے کہ معافی کا اعلان کیا۔ آگے پھر ہے اس صفحے پر Similarly, the story of Rabbi Zayd is one such epitome of learning from Muhammad sallallahu alaihi wasallam practices. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہودیوں کے ایک فقی زید، ربائی کہتے یہودیوں کے مذہب کے فقی زید نامی ایک شخص آیا تھا، اور یہ بھی ایک کہانی ہے جس کی بڑی سبق آموز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عملیات اور ان کے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا، جو ریفلیکٹس جو کہ جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے سے پیش آتے تھے اور پیار و محبت سے، اور کس طرح سے وہ برداشت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ Once حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was attending funeral of a man from the Ansar. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ انصار میں سے کسی کا جنازہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے گئے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ and some other companions were with him. یہ سارے جتنی بھی صحابہ کا نام لیا وہ سارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ After the funeral prayer، یعنی جنازہ کی نماز کے بعد، صلی اللہ علیہ وسلم sat down close to a wall، ایک دیوار کی قریب بیٹھ کر ٹیک لگائی، بیٹھ گئے، تشریف فرما ہو گئے۔ اینڈ a Jewish rabbi زید بن ثنا came towards him، یعنی یہودیوں کے ایک فقی زید بن ثنا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے۔ he grabbed the رسول صلی اللہ علیہ وسلم by the edges of his cloak، قمیص کے یعنی گریبان سے پکڑا ان کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ looked at him in a harsh way، اور بڑے بری نظروں سے، بری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ and said، اور پھر کہا، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، will you not pay me back my loan؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرا قرض واپس نہیں کریں گے؟ I have not known him family of عبد المطلب to delay repaying debts۔ کبھی بھی میں نے عبد المطلب کے خاندان میں سے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو میرا قرض یا کسی کا بھی قرض ادا کرنے میں اتنی دیر کر رہے ہو۔ After seeing what the rabbi did so to محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ یہودی فقی نے کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر's eyes swelled with anger، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو گئی، یعنی بہت غصہ ہو گئے۔ he looked at the ربائی کی طرف مڑ کر دیکھا and said، اور فرمایا، O enemy of Allah, do you talk to the Rasul of Allah صلی اللہ علیہ وسلم and behave towards him in this manner؟ تم اللہ تعالیٰ کے دشمن ہو، تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے دوست، اللہ کے رسول کے ساتھ اس طرح سے برتاؤ کرتے ہو۔ The rabbi turned away، مڑ کر دیکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے to حضرت عمر، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، you should have given us sincere counseling، آپ نے ہمیں ایک اچھا مشورہ دینا چاہیے، ایک مخلصانہ مشورہ دینا چاہیے، rather than act as you did، بجائے اس کے کہ جو کچھ آپ نے کیا اس طرح سے عمل کر کے اچھا نہیں کیا۔ go and repay him his loan، جاؤ اور اس یہودی کو اپنا قرض واپس کر دو، یعنی ظاہر ہے کہ اس کی طرف سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ and give him 20 صاد الف عین، a measurement of weight extra because you scared him، اور جا کر قرض بھی ادا کرو اور صاع کے حساب سے 20 صاع بھی دو، اس لیے کہ آپ نے ان کو یعنی یہودی فقیر کو ڈرایا دمکایا۔ صاع اس وقت ایک برتن، آپ کہہ سکتے کہ ایک برتن نامی ایسی کوئی چیز تھی کہ جس میں کوئی چیز لوگ ڈال کر پھر اس کے حساب سے دیتے ہوتے تھے۔ صحیح معلوم نہیں ہے کہ صاع کلو تھا یا کیا تھا، لیکن
وہ اس کے ذریعے سے ایک ویٹ کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا. ایک برتن 2 برتن 20 برتن سا بھی دے دو, یعنی کھجور کے درخت کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ went to the rabbi, وہ اس کے پاس چلا گیا, repaid him the debt, اس کا قرضہ ادا کیا, and gave him an extra 20 سا of dates, یعنی کھجور ڈال کر 20 سا بھی دے دی. The rabbi asked حضرت عمر رضی اللہ عنہ why and he replied, کیوں آپ دے رہے ہیں؟ جواب دیا, the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ordered me to give it to you because I frightened. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کو 20 سا بھی کھجور بھر کر دے دوں, اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا اور اس لیے میں 20 سا بھر کر دے رہا ہوں کہ میں نے تھوڑا سا آپ کو ڈرائے دم کھایا. The fact was that حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was not late in repaying the debt. سبق والا فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت ایسی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دیر نہیں کر دی تھی اس یہودی کا قرض ادا کرنے میں. The rabbi was asking for the repayment days before the loan was due. بلکہ ربائی کئی دن پہلے قرض ادا کرنے کے کئی دن پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرض کے واپسی کا مطالبہ کر رہے تھے. بیکاز ہی وانٹیڈ ٹو ٹیسٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹالرنس, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و برداشت کا پیمانہ برداشت کرنا چاہتے تھے کہ کتنی برداشت. دربائے زید فاؤنڈ, اس کو پتہ چلا that tolerance and perseverance took precedence over anger and that harsh treatment was repaid with kindness. وہ تو دراصل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر اور برداشت کو آزمانا چاہتے تھے اور ان پر واضح ہو گیا کہ غصہ اور یعنی بیجا اور سخت مزاجی کے سلوک پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت اور استقامت نے قابو پا لیا, یعنی سبقت پا لی, غالب آ گئی. The rabbi Zayd immediately renounced his religion. فوراً اس نے اپنے مذہب کو چھوڑا یا چھوڑنے کا اعلان کیا. And testified before حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور فوراً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ حق بلند کیا. There is none worthy of worship but Allah alone, and حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے his رسول, یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یعنی کہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ, اور یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے. The tolerance of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم knew no bounds. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت, محبت اور برداشت کی تو کوئی حد ہی نہیں تھی. He always treated people with kindness and compassion. ہمیشہ لوگوں سے پیار اور محبت اور ہمدردی کے ساتھ پیش آتے تھے. compassion, پیار اور محبت اور ہمدردی. Violence, anger and rudeness were never part of his personality. غصہ یعنی عدم تشدد اور غصہ اور سخت مزاجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کا حصہ ہی نہیں تھی, کبھی یہ تھا بھی نہیں, مزاج کا حصہ ہی نہیں تھا. He showed tolerance in the face of adversity. جب بھی مشکل وقت آیا, adversity مشکل وقت میں ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کا مظاہرہ کیا. And kindness in the face of harsh treatment, اور سخت مزاجی اور سخت رویے کے مقابلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی اور محبت اور پیار اور مہربانی کا مظاہرہ کیا. تو اس لیسن میں آپ کو پتہ چلا کہ کس طرح سے مختلف مثالوں سے یہ سبق لکھنے نے ثابت کیا کہ ہمارے عظیم پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کس طرح سے پیار اور محبت کا مظاہرہ کر کے ان کی دل مو لیتے تھے اور وہ آمادہ ہو جاتے تھے کہ وہ فوراً پھر اسلام کا کلمہ حق کہہ کر یا بول کر یا پکار کر مسلمان ہو جاتے تھے. تو بچوں, آپ کا رویہ, ہمارا رویہ بھی اسی طرح سے ہونا چاہیے, برداشت ہونا چاہیے. ہم نے غلط بات کا جواب غلط بات سے نہیں بلکہ پیار اور محبت سے دینا ہے اور مخاطب کو سمجھانا ہے, یعنی دلیل کے ساتھ بات کرنی کہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے. تو یہ اس لیسن کا بنیادی مقصد صبر و برداشت, صبر و استقامت اور غلط رویے کا صحیح طریقے سے جواب دینا
اور پیار کے اور غصے کے مقابلے میں تشدد پر نہیں اتر آنا، انتقام پر نہیں اتر آنا، بلکہ اپنے غصے پر قابو پا لینا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خیالات تھے، جو ان کا عمل